आज की वीडियो के अंदर हम वर्ड परसेप्शन को डिफाइन करेंगे कि परसेप्शन की क्या मीनिंग है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं या परसेप्शन को इफेक्ट करते हैं। तो परसेप्शन के कॉन्सेप्ट को हम विद एग्जांपल्स डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड परसेप्शन की क्या मीनिंग है या इसकी क्या डेफिनेशन है। परसेप्शन एक ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल एनवायरनमेंट में होने वाली एक्टिविटी से डेटा को कलेक्ट करता है, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं परसेप्शन। परसेप्शन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट। कि एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उसको सिलेक्ट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको इंटरप्रेट करने का नाम है परसेप्शन। अब ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ना, ये 5 सेंसेस से आती है। कोई भी इंडिविजुअल जो होता है ना, उसकी 5 सेंसेस होती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है आँख, जिससे आप देखते हैं, तो देखने से भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। फिर है कान, कान के थ्रू हम सुनते हैं और सुनने से कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। फिर है हाथ या पाँव, हमारी बॉडी है, हम टच करने से हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। फिर आता है नोज़, नोज़ के थ्रू हम स्मेल करते हैं, हम चीज़ों को सूंघते हैं, जिससे किसी ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। इस तरह फिर है टंग, टंग के थ्रू हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने से भी किसी ऑब्जेक्ट या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो परसेप्शन एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ के रेलेवेंट डेटा को कलेक्ट करना, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, इस प्रोसेस का नाम है परसेप्शन। और परसेप्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसके रेलेवेंट आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, फिर आप उस ऑब्जेक्ट के रेलेवेंट जो डेटा कलेक्ट हो गया उस डेटा को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाते हैं। जब एक पैटर्न बन गया तो फिर आपके पास जो डेटा रह जाता है उसके आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, उसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं या उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस प्रोसेस का नाम है परसेप्शन। मतलब परसेप्शन के अंदर 3 तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं: सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। अच्छा, परसेप्शन एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी इन्वायरमेंट में क्या कुछ हो रहा है। मतलब जो कुछ हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होता है उसको हम परसीव करते हैं, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उसकी बेस पे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तभी हमें पता चलता है कि हमारी इन्वायरमेंट के अंदर क्या कुछ हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं। जब हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं ना, तो कुछ देखने से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ सुनने से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट्स को टच करने से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, कुछ स्मेल के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है और इसी तरह किसी ऑब्जेक्ट को टेस्ट करने से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। तो बेसिकली ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है या ये जो 5 सेंसेस हैं, इन्हीं के थ्रू हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है एनवायरनमेंट की। और ये जो एनवायरनमेंट की इन्फॉर्मेशन है, इसको सिलेक्ट करना, इसको ऑर्गेनाइज करना और इसको इंटरप्रेट करने का नाम है परसेप्शन। मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उसकी बेस पर ना हमारे ब्रेन के अंदर उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज डेवलप हो जाता है कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह का है, वो छोटा है, वो बड़ा है, उसकी साउंड है या नहीं है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, वो हॉट है या कोल्ड है। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट की हमारे पास आती है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट की हमारे पास आ जाती है तो इसी इन्फॉर्मेशन की बेस पे उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता है ब्रेन के अंदर और इसी इमेज को कहते हैं परसेप्शन। डिफरेंट पीपल में परसीव डिफरेंट फ्रॉम सेम सिनेरियो। कि 2 डिफरेंट लोग हैं, वो सेम सिचुएशन के अंदर डिफरेंट परसीव कर सकते हैं या एक ऑब्जेक्ट के बारे में उनकी जो परसेप्शन है वो डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, तो एक ब्रांड के बारे में लोगों की परसेप्शन डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड आपको पसंद है तो हो सकता है किसी दूसरे इंडिविजुअल को वो ब्रांड पसंद ना हो। तो इसका ये मतलब है कि दो डिफरेंट लोगों की एक ही ऑब्जेक्ट के बारे में
ایک ہی سچویشن کے اندر پرسیپشن ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. اور پرسیپشن کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے نا تو اس کو چینج کرنا بہت مشکل کام ہے, اور عام طور پر یہ چینج نہیں ہوتی, لیکن اگر یہ چینج ہو بھی جائے تو یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ پروسیس کے تھرو چینج ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ کو ایک برانڈ پسند ہے, ایک الیکٹرانکس برانڈ آپ کو پسند ہے, اسی کی پروڈکٹس آپ یوز کرتے ہیں یا اسی کی سروسز آپ یوز کرتے ہیں, تو بہت مشکل ہے کہ آپ کسی اور برانڈ کو اڈاپٹ کریں یا کسی اور برانڈ کی طرف جائیں. مطلب آپ کی برانڈ لوائلٹی اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہے, آپ کے ذہن میں یا آپ کے برین کے اندر اس برانڈ کی اتنی اچھی پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ کسی اور برانڈ کی طرف سوئچ ہی نہیں ہو پاتے. تو مطلب کیا ہوا کہ جب کسی انڈیویجول کی کسی آئٹم کے بارے میں یا کسی آبجیکٹ کے بارے میں پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کو چینج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ پرسیپشن کو انفلوئنس کرتے ہیں. جو فیکٹرز ہیں نا, ان کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. پہلی ہے فیکٹرز ان دا پرسیور, فیکٹرز ان دا ٹارگٹ اینڈ فیکٹرز ان دا سچویشن. اب فیکٹرز ان دا پرسیور کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی انڈیویجول جو پرسیو کرنا چاہ رہا ہے یا جو پرسیو کر رہا ہے, اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں, اس انڈیویجول کی جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ بھی پرسیپشن کو افیکٹ کرتی ہیں. تو یہ اس انڈیویجول کے وہ فیکٹرز آ گئے. اسی طرح کوئی انڈیویجول جس آبجیکٹ کو پرسیو کرنا چاہ رہا ہے یا جس آبجیکٹ کو وہ پرسیو کر رہا ہے, اس آبجیکٹ کی بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو کہ پرسیپشن کو انفلوئنس کرتی ہیں. اسی طرح کوئی بھی انڈیویجول جس سچویشن کے اندر پرسیو کر رہا ہے یا جس سچویشن کے اندر وہ کسی آبجیکٹ کے بارے میں پرسیپشن کو ڈیولپ کر رہا ہے, وہ سچویشن یا وہ کانٹیکسٹ بھی انفلوئنس کرتا ہے پرسیپشن کو. اب ہم ان تینوں کیٹیگریز کو 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری ہے فیکٹرز ان دا پرسیور. اب اس میں کسی انڈیویجول کی کریکٹرسٹکس آ جاتی ہیں کہ وہ انڈیویجول جو کسی ایونٹ کو یا کسی آبجیکٹ کو پرسیو کرنا چاہ رہا ہے, اس انڈیویجول کی جو کریکٹرسٹکس ہیں نا وہ یہاں پہ آتی ہیں. فار ایگزامپل, یہاں پہ کسی انڈیویجول کی پرسنالٹی ہے. اب پرسنالٹی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر انڈیویجول کی پرسنالٹی مختلف ہوتی ہے, ہر انڈیویجول کی لائکس اور ڈس لائک ڈفرینٹ ہوتی ہیں. مطلب کسی ایک آئٹم کو یا کسی ایک آبجیکٹ کو ایک انڈیویجول لائک کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا انڈیویجول اس کو ڈس لائک کرتا ہو. تو جو انڈیویجول لائک کرتا ہوگا اس کی پرسیپشن مختلف ہوگی, اور جو انڈیویجول ڈس لائک کرتا ہوگا اس کی پرسیپشن ڈفرینٹ ہوگی. جو انڈیویجول اس آئٹم یا اس آبجیکٹ کو لائک کرتا ہے نا تو اس کی پرسیپشن بھی زیادہ ہوگی, اور پرسیپشن اس کی ڈیپ پرسیپشن ہوگی, وہ اس کے بارے میں زیادہ پرسیو کرے گا. نیکسٹ ہے موٹیوز. نیڈ آف این انڈیویجول انفلوئنس دا پرسیپشن, کہ جب ہماری نیڈ ارائز ہوتی ہے نا تب ہی ہم کسی چیز کو پرسیو کرتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ مارکیٹ کے اندر گئے ہیں, تو جب آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں نا تو آپ زیادہ سے زیادہ فوڈ آئٹمس کے بارے میں پرسیو کرتے ہیں, بیکاز اس وقت جو آپ کا موٹیو ہے نا وہ آپ کی بھوک ہے کہ آپ نے اپنی بھوک کو ختم کرنا ہے, نہ کہ آپ وہاں الیکٹرانکس پروڈکٹس کو دیکھیں گے کہ آپ نے وہاں پہ LCD کو پرچیز کرنا ہے, موبائل فون کو پرچیز کرنا ہے یا لیپ ٹاپ کو پرچیز کرنا ہے, بلکہ سب سے پہلے آپ کس چیز کو پرسیو کریں گے, جو آپ کا موٹیو ہے, جو آپ کی نیڈ ہے. اسی طرح ایٹیچیوڈ ہے, ہر انڈیویجول کا ایٹیچیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور اسی ایٹیچیوڈ کی بیس پہ اس کی پرسیپشن ڈیولپ ہوتی ہے. فار ایگزامپل, پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے, نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے یا نیوٹرل ایٹیچیوڈ ہے. اگر کسی چیز کے بارے میں کسی انڈیویجول کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے تو وہ اس کے بارے میں زیادہ پرسیو کرے گا, اور اگر اس کا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہے تو وہ اس کے بارے میں کم سے کم پرسیو کرے گا, اور اگر وہ انڈیفرنٹ ہے یا نیوٹرل ہے تو بھی وہ اس کی پرسیپشن بالکل کم ہوگی یا نہ ہونے کے برابر ہوگی. اب اسی طرح انٹرسٹ ہے کہ اگر کوئی انڈیویجول ہے وہ کسی چیز کے بارے میں یا کسی آبجیکٹ کے بارے میں اس کا انٹرسٹ بہت زیادہ ہے, تو اس کی جو پرسیو کرنے کا طریقہ ہوگا وہ بھی زیادہ ہوگا, وہ اس کے بارے میں زیادہ پرسیو کرے گا, اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرے گا, آرگنائز کرے گا اور انٹرپریٹ کرے گا. اس طرح ایکسپیرینس ہے کہ اگر ایک چیز کے بارے میں ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے تو فیوچر میں بھی ہم اسے زیادہ پرسیو کریں گے. جو ہم پاسٹ ایکسپیرینس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور اگر ہمارا پاسٹ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا تو فیوچر میں ہم اس کو بالکل پرسیو نہیں کریں گے. یہاں اگر ہم ایک برانڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ ایک برانڈ ہے جس کو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, تو فیوچر میں بھی جب آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدنا چاہیں گے تو آپ اسی برانڈ کے بارے میں پرسیو کرو گے. لیکن اگر وہ برانڈ آپ کو پسند نہیں آیا, آپ کا پاسٹ ایکسپیرینس اچھا نہیں ہے, تو آپ اس کے بارے میں پرسیو نہیں کرو گے, آپ کسی نئی چیز کے بارے میں پرسیو کرو گے. اس طرح ایکسپیکٹیشنز ہے
کہ if the stimuli meets one's expectation then it is easy to perceive, کہ اگر کوئی ایسا اسٹیمولس ہوتا ہے، اسٹیمولس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کو دیکھ کے آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسٹیمولس، کہ اگر کوئی اسٹیمولس آپ کی ایکسپیکٹیشنس کو میٹ کرتا ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرتا ہے، تو آپ اس کو زیادہ پرسیو کرو گے، بیکاز اسی میں ہی آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، وہی آپ کا موٹیو ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی پرسیپشن زیادہ ڈیولپ ہوگی، آپ اس کو زیادہ پرسیو کریں گے۔ اچھا، یہ تو فیکٹرز سے پرسیور کے، اب ہم ٹارگٹ کے فیکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ ایسا آبجیکٹ جس کو کوئی انڈیویجول پرسیو کرنا چاہ رہا ہے اس کی بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہے نوویلٹی۔ نوویلٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ دا تھنگ اور آبجیکٹس وچ آر ڈفرنٹ آر کوئکلی پرسیوڈ، کوئی ایسا آبجیکٹ جو کہ دوسروں سے ڈفرنٹ ہے، جو دوسروں سے یونیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کی پرسیپشن جلدی ڈیولپ ہوتی ہے، کہ بیکاز آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ دوسروں سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں، اس لیے جو آبجیکٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جو یونیک ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پرسیپشن جلدی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے موشن۔ اب جو آبجیکٹس موویبل ہوتے ہیں نا ان کو اٹینشن زیادہ ملتی ہے، اور جو آبجیکٹ اسٹیشنری ہوتے ہیں ان کو اٹینشن کم ملتی ہے، اور جس کو اٹینشن زیادہ ملتی ہے اس کے بارے میں پرسیپشن بھی زیادہ ڈیولپ ہوتی ہے، جلدی ڈیولپ ہوتی ہے، اور جو اسٹیشنری ہیں چونکہ ان کو اٹینشن کم ملتی ہے تو ان کے بارے میں پرسیپشن بھی کم ڈیولپ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے ساؤنڈ، کہ اگر کسی آبجیکٹ کا ساؤنڈ زیادہ ہے، اس کا لاؤڈ ساؤنڈ ہے، تو وہ جلدی اٹینشن لے لے گا، یا ساؤنڈ کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے تو بھی وہ آپ کی اٹینشن کو جلدی لے لے گا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی پرسیپشن جلدی ڈیولپ ہوگی، آپ اس آبجیکٹ کے بارے میں زیادہ پرسیو کرو گے۔ نیکسٹ ہے سائز، کہ جس آبجیکٹ کا سائز بڑا ہوتا ہے اور جس آبجیکٹ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ کسی ایک کانٹیکسٹ کے اندر آپ بڑے آبجیکٹ کو جلدی پرسیو کرتے ہیں، یا کسی ایک کانٹیکسٹ کے اندر، فار ایگزامپل اگر آپ الیکٹرانکس انڈسٹریز کو دیکھیں تو وہاں پہ جو الیکٹرانکس ایسیسریز ہوتی ہیں وہ جتنی چھوٹی ہوتی ہیں نا وہ اتنی زیادہ اٹینشن لیتی ہیں۔ نیکسٹ ہے بیک گراؤنڈ، کہ جو کوئی بھی پروڈکٹ ہے یا کوئی بھی آئٹم ہے، کوئی بھی آبجیکٹ ہے، اس کا جو کلر ہے، اس کا جو فور گراؤنڈ یا بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کا فور گراؤنڈ کلر لائٹ ہے اور بیک گراؤنڈ کلر ڈارک ہے تو کیا ہوگا کہ جو آپ کا آبجیکٹ ہے نا وہ اتنا کلیئر نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کی پرسیپشن کم ڈیولپ ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ لائٹ ہے اور فور گراؤنڈ کلر جو ہے وہ ڈارک ہے، مطلب وہ آبجیکٹ کلیئرلی ویزیبل ہے، تو بھی اس کے بارے میں پرسیپشن جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی۔ نیکسٹ ہے پروکسیمیٹی، کہ جو آبجیکٹس ہمارے قریب ہوتے ہیں نا تو ان کے بارے میں ہماری پرسیپشن جلدی ڈیولپ ہوتی ہے، ایز کمپیئر ٹو کہ جو آبجیکٹس ہم سے دور ہوتے ہیں، جن کی لوکیشن دور ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں پرسیپشن کم ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اب ہم تیسرا فیکٹر دیکھتے ہیں، وہ ہے فیکٹرز ان دا سچویشن، کہ ایسی سچویشن جس کے اندر کوئی انڈیویجول پرسیو کر رہا ہے، وہ سچویشن بھی میٹر کرتی ہے، اس سچویشن کا جو کانٹیکسٹ ہے، جو اس کا ٹائم فریم ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے۔ تو اس کے اندر تین فیکٹرز آتے ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر ہے کہ ٹائم بہت میٹر کرتا ہے۔ جب کوئی انڈیویجول پرسیو کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت ٹائم کیا ہے، مطلب ٹائم کیسے میٹر کرتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ نائٹ کے اندر، رات کے اندر آپ بلو وہیکل کو دیکھیں گے نا تو یہ آپ کو بلیک نظر آئے گا، کہ رات کے اندر چونکہ اندھیرا ہوتا ہے، بلیکش نائٹ ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بلو کلر ہے وہ بلیک سے اتنا زیادہ ڈیفرنٹ نظر نہیں آتا، تو یہاں پہ ٹائم فریم کی وجہ سے آپ کی پرسیپشن ڈیفرنٹ ہوگی۔ اب ہے نیکسٹ ہے ورک سیٹنگ، کہ جو آپ کی ورک پلیس انوائرمنٹ ہے نا، اس کے اندر جو آڈ تھنگز ہوتی ہیں نا وہ جلدی پرسیو ہوتی ہیں۔ وہ جلدی پرسیو کیسے ہوتی ہیں کہ فار ایگزامپل ورک پلیس انوائرمنٹ کے اندر یا آفس کے اندر ایک انڈیویجول جو ہے، کوئی بھی انڈیویجول وہ نائٹ ڈریس کے اندر آ جاتا ہے، تو یہ نائٹ ڈریس بالکل ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے وہ انڈیویجول جلدی پرسیو ہوتا ہے، لوگ اس کے بارے میں جلدی پرسیو کرتے ہیں بیکاز وہ آڈ ہے۔ نیکسٹ ہے سوشل سیٹنگ، کہ پیپل گیٹ مور اٹینشن ہو ڈو ناٹ فالو سوشل نارمس، کہ جو ہماری سوشل سیٹنگز ہیں نا، جو لوگ اس کو فالو نہیں کرتے نا ان کے وہ بھی جلدی پرسیو ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر ہم کسی پارٹی کے اندر بلو ایپرن، اب بلو ایپرن جو ہوتا ہے نا یہ ورکنگ ڈریس ہے جس کو لوگ فیکٹری کے اندر یوز کرتے ہیں، اور اگر ہم اس کو پہن کے پارٹی کے اندر چلے جائیں، اور پارٹی کے اندر عام طور پر فارمل ڈریس ہوتے ہیں، تو اگر یہ بلو ڈریس کوئی انڈیویجول پہن کے پارٹی کے اندر چلا گیا ہے تو لوگ اس کے بارے میں زیادہ پرسیو کریں گے، وہ یہ سوچیں گے کہ اس نے جو سوشل نارمز ہے جو ہماری کلچرل نارمز ہیں اس کو فالو نہیں کیا۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ سچویشن کے بارے میں ہیں۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔